As you know, Kawthar could mean what? An abundance. But other forms, it's also related to Lady Fatima. Allah could not bear angels to even be there. That's a place where the lovers of Fatima will be fed by those who were closely associated with Fatima. That's Kawthar. Now it also makes sense. Why? When all of the Ahlul Bayt are underneath the Kisa, the angels cannot recognize this Noor now. They're all together. They say, who are these people under the Kisa? What did Allah say? Rasulullah, Rasulullah's daughter, his grandsons, his son-in-law. Or it's Imam Ali, Rasulullah who's his father-in-law, his wife, his children. Hum Fatima wa abuha wa ba'luha wa banuha. Why? Why is Allah referring to Lady Fatima? Because she was that hawral insiya. She was that gift given specifically to Rasulullah. As you know, we mentioned it in the Jashan of Rasulullah, where Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Duha, وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Soon we're going to give you something that you will be happy. Allah subhanahu wa ta'ala reminds you of your ni'mat. O Rasulullah, we recognize you also through Lady Fatima. This is just the scratching of the surface, as they say. We find further than this. Then the people asked, O Rasulullah, how is she created from light? How is she hawral insiya? It doesn't make sense. Rasulullah replied, Allah created Lady Fatima, her Noor, from His own Noor. And He made this before Nabi Adam. So when Nabi Adam was made, He presented Lady Fatima to him, and he was surprised. As you know the famous story, when Nabi Adam has been made, he's seen the malaika bow down to him. Naturally he's full of, you could say pride, you could say a sense of accomplishment. All the angels bow down to me, I'm a human, ashraf al-makhluqat. He saw a lady in the form of Noor sitting in heaven. He asked Allah, who is this lady? Her Noor is more than mine. It was said, this is Fatima bint Muhammad. This is Rasulullah's daughter. And I have placed her within your lineage to come. In fact, we find, even when Iblis, you can say whatever you want to say about him, but he knew his limits. Shaitan knew his limits. When everyone's bowing down to Adam, and Iblis did not, what did Allah say to him? Are you one of the high-seeking ones, or were you proud? Surah Sa'd, verse 77. Sometimes this is translated to mean something else. The original correct translation is this: O Iblis, why did you not bow down to Adam? Were you of the lofty ones, or are you proud? He said, I am made from fire, he is made from clay, I will never bow down to him. That means, this verse indicates, there were certain beings in Jannah who did not have to bow down to Adam. Allah is saying, are you one of those who were not made from clay? They were made from Noor. What did Iblis say? He didn't say nothing about those individuals. He knew of their position. He said, no, I'm better than him. This is the Ahlul Bayt alayhim salam. Then Rasulullah carried on. The people said, Rasulullah, she's hawral insiya. Her Noor was made from the Noor of Allah. She was made before Nabi Adam, before this whole universe was made. What did she eat? You see, like we mentioned, as you come into this earth, you get mixed because you're on this lowly life, this lowly realm of matter. Your body needs rest, it needs food. In that realm, it's not like this. Rasulullah said, Bibi Fatima's food was tasbih, was hamd, was praising of Allah. And then Rasulullah said, she was presented to me in the form of an apple. And when I split this apple open, I was surprised by its light, by its intensity. Jibreel came to me and said, Rasulullah, why don't you eat this? He then said, Oh Rasulullah, this Noor you are holding, in Jannah her name is Al-Mansura. On earth her name is Fatima. Rasulullah said, Jibreel, tell me, this Noor I am holding, why does it have two names? Jibreel replied, because in Jannah, on earth for example, her name is Fatima. Why? Because her lovers, her Shia, will be saved from the fire. And her enemies have not recognized her. They won't love her. Then Rasulullah said, then why is she called Al-Mansura?
Jibreel replied, because in heaven she is known as the victory of Allah. What do we mean here? Then he quoted the ayah of the Holy Quran, Surah Rum, verses 4 to 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. On that day in heaven, there will be certain individuals who will be known as those who were victorious. You know, as we say in Karbala, Imam Hussein said, هَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْصُرْنَا. Is there anyone out there to help me? But it's through Lady Fatima that those going into heaven will be known as those who are victorious. This is why she's called Al-Mansura, the victory of Allah subhanahu wa ta'ala. There's a certain victory we can have on earth. The only victory you have in that world is because of Lady Fatima. And so as we finish off, we remember, like we said, today we just wanted to focus on Lady Fatima in terms of her khilqat, in terms of her titles. And we've only mentioned 2 titles. Lady Fatima herself, and that name means what? Her Shias are away from the fire, and those who hate her will be entering the fire. But her second title is this: she is known as Al-Mansura, the victory of Allah subhanahu wa ta'ala. It then goes to say, when you have such a being amongst you, how can it be that up to 75 or 95 days after Rasulullah, she's leaving this world sad? She's leaving this world angry. You see, in the time of Rasulullah, there's a famous companion by the name of Khuzaymah al-Thabit. This Khuzaymah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul, was one of the very close Shias of Imam Ali. In fact, he was killed in the battle of Siffin. In the time of Rasulullah, he went to buy a horse, as it's narrated. When he went to buy this horse, he paid the money, but he forgot to collect the horse. He came later on. The person was really busy. When Rasulullah came to him and said, I've come to collect my horse, he said, which horse? There's no horse here. Rasulullah said, I've paid you. I am Sadiq. I'm not lying. He said, there's no horse. Prove it. How will you prove to me that you've bought this horse from me? Rasulullah looked to his Sahaba. He said, is there anyone here who will give my testimony? Who will say, Rasulullah, we believe in you? Khuzaymah came forward. He said, Rasulullah, I believe in you. That horse is yours. You paid for it. I believe in you. They said, how can you say I believe in you? You weren't there. He said, Rasulullah, I didn't see Allah. You told me there's one God. I believed you. You told me about Islam. I believed you. How can I really be a Muslim if I don't believe you when I don't see you? I have so much trust in you, Rasulullah. Rasulullah turned around and said, from today, in any other legal case, the testimony of Khuzaymah is equal to 2 people. Where others you have to bring 2 physical people. If you have Khuzaymah, he is equal to 2 people. Why? Because he believed in my truthfulness. Rasulullah is Sadiq and Al-Amin. His daughter is Siddiqa, the only Siddiqa of her time. So when her Fadak is being taken away, and inshallah we'll cover this more in the nights to come, Lady Fatima says, why is my Fadak taken away? But the real question is this: why didn't anyone else come to help her? There was a person in Pakistan a few years ago. He heard about Lady Fatima or Fadak. He didn't really believe it. He's from the other side of Islam. He said, could this be? We've heard so many fazails of these companions. How could this be? But he said, this is also the daughter of Rasulullah, Sayyidatun Nisa, Siddiqa. He was not well educated. He went to the local mufti, called him to his house, held the Quran, and said, respected teacher, I'm not very educated, and I'm not a good person. But there's this thing that keeps me up at night. I have 2 questions. Please answer me truthfully. The Quran is on your head. And that's it, he said. My answer is done. He said, sure, go for it. He put the Quran in his head. First question: did Bibi Fatima go to the Darbar? Did Lady Fatima have to go in front of those leaders of the time? He said, why are you asking this question? This is for those who reject and those who are the Shia. The man replied, I haven't asked you
about a Shia. I'm asking you about the daughter of the Prophet. Did she go to the darbar to ask for her haqq? He said, yes, she did. He took a cold breath. He says, I wish the next answer was not true. I put the Quran on his head again. I said, just tell me one more thing. Did she come back home empty-handed? He said, yes, she did. He said, then from today, I am also a Shia. He said, then you are now a kafir. If you are a Shia now, you are a kafir. He said, I am a kafir as well. He said, I'm not a very nice man. I have done many sins, but I have principles. If my enemy's daughter comes to my house and asks for something, even if it was not hers, I would give it to her. What kind of friends were they in the time of the Prophet? His daughter is coming to ask them, and they sent her back empty-handed? I can't fathom this anymore. So we find Rasulullah has just left this world. If you can name me 10 people from the time of Bibi Fatima who came to her house to say, Bibi Fatima, we've come to give our afsos to you. Your father's left this world. You won't be able to count 10. Apart from Salman, Abu Dharr, and these close companions, not even 10 people. Why? Something happened behind the scenes. There was a big plot being plotted. Lady Fatima knew this. So what did she do? Instead of the attention going to Imam Ali, she came forward. I am going to defend the Imam of my time. She came forward, she came to the darbar, she spoke in such an eloquent way. They say when she was walking to the darbar, it was just like Rasulullah. She entered, a parda was put out for her. Even before speaking, she just let out a sigh. She breathed in and she breathed out. They say the whole of the masjid began crying. They knew what they had done. Then Lady Fatima reminded them, you know what you have today is because of my father. And when you die, you can inherit your father. When your father dies, you inherit him. The Quran says Sulaiman inherited Dawood. Why can't I inherit my father? They said, you will not have anything. She then looked towards the Ansar. She said, oh men of Ansar, you all have the power to help me. Why are you all quiet? They kept their eyes down. Lady Fatima came to her house. Now they realized, the leaders of the time realized, we cannot let Fatima live like this. So they came to her door with the fire and they began knocking on the door. Lady Fatima said, who dares to knock like this at the house of the daughter of your Prophet? They said, oh Fatima, you need to bring out Ali. Otherwise, we will burn this house down. Some of the Sahaba were standing there. They said, do you know whose house this is? They said, I know whose house this is, and I don't care who's inside. If Ali does not come out, we'll burn this whole house together. And so they began pushing at the door. They lit the fire at the door where Rasulullah would come and say salam. They began pushing the door. There was one Fatima. There were all of these men until one kick came and Lady Fatima was slammed behind the door and the wall. The man himself admitted, I could hear Fatima crying. I felt some sadness, but I remembered what her husband done to all of the Arabs. So I came forward and I struck her across her face. Lady Fatima came to the ground, but the zulm did not stop there. Those who had their whips began hitting their whips on her arm. Those who had the back of their swords began hitting her with the back of their swords. Lady Fatima was being beaten in front of the likes of Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Ali, Lady Zainab. As this was happening, a few days after, because of her wounds, Lady Fatima left this world. I ask you one question. If you break your finger, every time you move your finger, it will hurt. What about the Bibi who broke her ribs? Every time she would breathe, she would be in pain. But when she's leaving this world, Amir al-Mu'mineen, as per the wasiyah of Lady Fatima, came to do her ghusl in the night. Bibi Fatima said, oh Ali, only bury me in the night. As Imam Ali is doing the ghusl,
he came to one part where the hand of Lady Fatima was there. He said, "Oh Fatima, you know that you need to remove this hand." And so when he saw what Fatima was hiding, he put his face to the wall and began screaming. They said, "Oh Ali, have some sabr, why are you crying?" He said, "Don't blame me. I could not bear to see the broken rib of Fatima. She never told me about this masayib." I would say, Amir al-Mu'mineen, this is one broken rib in Medina, and you could not bear to see it. I wonder what happened to you on the day of Ashura, where there's the ribs of your Hussein being smashed by the horses of Banu Umayyah. There's the ribs of your Qasim, of your Ali Asghar. What would you have done there? But I finish with these words. The janazah of Bibi Fatima has come. All of her children are coming and crying. The likes of Imam Hassan kissed Bibi Fatima. "Oh my mother, Rasulullah just died a few days ago. You are leaving me as well." Bibi Zainab was only 5 years old. She came forward, "Oh my mother, what will I do without you?" Bibi Kulthum is only 3 years old. She's also crying. But Hussein has not come. Imam Ali said, "Call Hussein, because I have to take Fatima in the night." Imam Hussein came to the door. He said, "I will only come to my mother Fatima if she calls me. I want to hear her for the final time." The narration mentions 2 arms came out and the voice came, "Oh my Hussein, come to your mother. I'm still here for you." Imam Ali narrates, "I could hear the children crying, but I could hear Bibi Fatima was also crying." Just then Jibreel came. He said, "Oh Ali, remove Hussein from the chest of Fatima." Why? The angels in heaven cannot bear to see Hussein crying like this. I would say, "Ya malaikatis sama," O angels of the heavens, you could not bear to see Hussein on the chest of Fatima. How did you bear to see the likes of Shimr sitting on the chest of Hussein as he's pulling that holy beard and striking that holy neck? Oh angels of heaven, how did you bear to see Shimr sitting on the chest of Hussein? Allah la'natullahi al-qawmi zalimeen wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalibin kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Lady Fatima, by her title Al-Mansura, to accept our humble offering, to forgive us our sins, to allow us to be with Bibi Fatima in this world and the hereafter, and to allow us to visit her holy shrine and to be with Imam al-Zamana during his uprising. For the love of the Ahlul Bayt, can we recite aloud salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ahli sayalamu alladhina zalamu ayyaman qalbin yanqalibun. इसके साथ ही बगैर किसी ताखीर के मैं दावत देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन मौलाना जाफर अली नजम साहब को कि वो जलवा अफरोज़ मिंबर व आवाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह يا علي يا علي حسينيات حسينيات يزيديات مرتضى يزيديات وراء تعجيل امام الزمان بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتبا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء عليها السلام حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله والنظر إلى وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق اور سعادت نصیب ہوئی کہ ہم ایام فاطمیہ میں جمع ہوں اور مجلس ادا برپا کریں. ظاہر ہے کہ -2 -1 کی سردی اگرچہ یہاں پر کافی زیادہ شمار کی جاتی ہے، لیکن بعض دیگر ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اس وقت جو ہے ٹمپریچر -20 کا بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پھر بھی مومنین اور مومنات بچوں سمیت مجالس عزا میں ضرور شرکت فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور خوش بختی ہے. ظاہر ہے کہ یہی در اہل بیت ہے کہ جس سے ہماری عاقبت بھی سنورنی ہے اور ساری کی ساری ہماری توجہات اسی در پر ہیں، وگرنہ اگر اپنے اعمال کو دیکھا جائے تو یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ ہم در اہل بیت کے بغیر اس منزل مقصود تک پہنچ سکیں جو کہ جس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. واقعاً در اہل بیت سے تمسک اور توسل ضروری ہے. خصوصیت کے ساتھ دو باتیں قبل اس کے کہ میں اپنی اس حدیث کے متعلق باتیں عرض کروں اور دیگر مطالعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگرچہ آپ کے علم میں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی بہت لمبی تقریر نہیں کرتا، انشاءاللہ آج بھی اسی طریقے سے کوشش کروں گا کہ مطالب کو جلد ختم کروں. وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایام فاطمیہ کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ہر جا رہا ہے. شاید میری اپنے نالج کے حساب سے آپ شاید مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں، پاکستان سے لے کر انڈیا سے لے کر تمام کے تمام مراکز، امام بارگاہیں، سینٹرز، کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر باقاعدہ خوبصورت انداز میں محرم کی طرح ایام فاطمیہ کا اہتمام نہ ہو. آپ کو کوئی کہیں آپ کو نہیں ملے گی. میرا ایک سوال ہے، کل بھی کسی دوست نے یہ سوال کیا تھا کہ مولانا اگر ہم پیچھے تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں 20 سال پہلے 25 سال پہلے ایام فاطمیہ کے نام سے کوئی مجالس کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا. زیادہ سے زیادہ ایک مجلس ہوتی تھی، 3 جمادی الثانی کو ایک مجلس اور بس ختم. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یہ ایام فاطمیہ اتنے جذبے کے ساتھ، اتنی شان و شوکت کے ساتھ منائے جا رہے ہیں. تو کل بھی یہی بات عرض کی اور میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں پر بھی بیان ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 15 سال پہلے 20 سال پہلے یقیناً جو بزرگ موجود ہیں
ان کی یادداشت میں ہوگا کہ اس طریقے سے اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. تو اب یہ اہتمام جو کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بالکل سمپل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے. اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ دیا ہے کہ آخری غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ جلوس دیکھ لیں، آپ مراسم عزا کو دیکھ لیں، تعزیوں کو دیکھ لیں، اور تو اور چلیں وہ ساری اتنی ممکن ہے نظروں میں نہیں آتی بہت ساری چیزیں جو آپ کی یقیناً نظر کو جس چیز نے اٹریکٹ کیا ہوگا وہ ہے مثلا مشی کا جلوس ہے. مشی اس انداز میں کربلا میں بھی پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی. ہوا کرتی تھی پہلے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ مشی سے مراد ووک، 40 ووک. جو لوگ پہلے بھی جا چکے ہیں کربلا میں اور اب بھی جاتے ہیں، یہ 20 سال 2003 ایگزیکٹلی، یہ ابھی 23 آنے والا ہے، 20 سال ہو چکے ہیں. یہ مشی، اگرچہ مشی پہلے بھی ہوا کرتی تھی ووک، علماء بڑے بڑے فقہاء عام زائرین حضرت ابا عبداللہ نجف سے لے کر کربلا تک ضرور مشی کیا کرتے تھے، لیکن انڈیویجولی تھا، ایک گروپ تھا، 2 گروپ، 10 گروپ، زیادہ. لیکن اس شدت کے ساتھ مشی کبھی بھی نہیں تھی. اور اسی مشی کے آج انڈیا میں، پاکستان میں، دیگر مقامات پر کاپی ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا پاکستان میں سندھ کے جلوس آپ نے دیکھے ہیں مشی میں. چکوال کا جلوس آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں میں ایک من جملہ چکے خصوصیت کے ساتھ بتا. کراچی میں، میں سمجھتا ہوں KPK میں، ہر جگہ جلوس جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ نظر، ظاہر تعزیہ ہر جگہ اٹھتے ہیں، جلوس ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ اتنے نظروں میں نہیں آتے کیونکہ ہر جگہ ہی جلوس ہوتے ہیں الحمدللہ. لیکن مشی کا پروگرام پہلے اتنے شدت کے ساتھ نہیں ہو کرتا تھا، لیکن الحمدللہ تعداد بڑھ رہی ہے. تشیع الحمدللہ رب العالمین بہتر حالات میں ہے، اپنے پیغام کو بہتر طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں. بعین ہی یہی ایام فاطمیہ، پہلے 3 جمادی الثانی کو مجلس ہوا کرتی تھی، اور آج ماشاءاللہ اول جمادی الاول سے لے کر آخر جمادی الثانی تک، جو کہ آخری ہفتہ جشن کا ہوتا ہے، آخری 10 دن، پورے کے پورے 2 مہینے بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مختص کر دیے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور کریڈٹ جہاں جاتا ہے وہاں دینا چاہیے. اس میں ہمارے بزرگان دین، علماء اعلام، مراجع کرام ہیں کہ جنہوں نے بی بی دو عالم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بار بار پیغام دیا، حکم دیا. آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ دیکھیں، حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ تعالی، یا دیگر مراجع، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی مدد اللہ العالی، حضرت آیت اللہ مکانم شیرازی. کل میں دوستوں سے بھی عرض کر رہا تھا کہ پرسوں جو نجف اشرف میں اتنا بڑا جلوس، جس کی قیادت کون کرتے ہیں؟ پاکستان کے مایہ ناز ایک ہستی اور بہترین اچھے یعنی مجتہد حضرت آیت اللہ العظمی شیخ بشیر نجفی مدد اللہ العالی، انہوں نے اس کی قیادت کی ہے. آپ یقین مانیے الحمدللہ رب العالمین یہ غلبہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں آخری مثال بیان کر کے اگلے مطلب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد.
یہی لندن میں جو بزرگان ہیں، بشیر شاہ صاحب، جعفر شاہ صاحب، دیگر جو ہے، ان کو بھی اس بات کا علم ہے. کسی زمانے میں عشرہ محرم ایک سال کے بعد آتا تھا، پورے لندن یا اطراف لندن سے لوگ ٹوٹنگ کے لیے جاتے تھے، بالم جاتے تھے ادارہ جعفریہ میں. لیکن آپ آج الحمدللہ دیکھیے کیا پروردگار کا جو ہے وہ اتنا کرم ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیل سے ہمارے فقط اور فقط ایسٹ لندن میں کم سے کم جو ہے نا 6-7 عشرے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے. کسی زمانے میں فقط پورے لندن میں ایک عشرہ ہوا کرتا تھا، اور آج لندن کے ہر کونے میں کئی عشرے ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں کمی بھی نہیں ہے. کوئی کہے کہ جی چونکہ یہاں عشرہ ہوگا تو دیگر ادارے میں کوئی کمی ہو جائے گی، یہ ایسی بات نہیں ہے. ہر جگہ ماشاءاللہ لوگوں کی کثیر تعداد میں. کہاں سے لوگ آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اور یہ وہ عشرے ہیں جو ہمارے محرم کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے یعنی شیعوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ابھی تو بہت سارے ایسے عشرے بھی ہیں جن کے کم سے کم 2 یا 3 عشرے تو میں جانتا ہوں جو اہل سنت کی طرف سے اور بوہروں کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ اپنے حساب سے امام حسین کا ذکر منا رہے ہیں. بر محمد وال محمد صلوات. یہ ایک بات. دوسری بات، اور اس کے بعد اپنی اس بات کو بڑھاتا ہوں آگے، وہ یہ ہے بی بی دو عالم کی شخصیت جو ہے اس قدر جو ہے عظمت والی ہے کہ اگر جو لوگ خصوصیت کے ساتھ اس طرف سے اہل سنت خصوصیت کے ساتھ ایون دیوبندی مکتب فکر رکھنے والے لوگ، اگر ان کے ساتھ صحیح معنوں میں اور صحیح سورسز کے ساتھ بات کی جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جس کا تذکرہ ابھی برادر زریاب نے بھی کیا ہے، ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ جو بی بی کا تذکرہ سنے، یعنی اتنی آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عطوفت، ایک رحمت دل کے اندر بی بی کے متعلق ہر انسان کے اندر موجود ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جب بی بی کے مقدمے کو، بی بی کی بات کو، بی بی کے تمام کی تمام جو ہے نا کیا ہے مسائل کو آپ اہل سنت کے سامنے پیش کریں، تو اگر وہ خاص طور پر جن کا دیوبندی فکر سے تعلق ہے، اگر وہ غور سے سنیں اور اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ بی بی کا گرویدہ نہ ہو. بی بی دو عالم کے یقیناً فوراً کا فوراً گرویدہ بن جائے گا. میں نہیں کہتا کہ شیعہ بن جائے گا. دیکھیں، شیعہ بنانا مقصد نہیں ہے. شیعہ ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا کیا ہے انسان دوسروں کو شیعہ ہی بنائے. نہیں، اب مکتب اہل بیت کا پیغام پہنچانا مقصد ہے، اور اہل بیت کی حب ان کے دلوں کے اندر ڈالنا، یہ مقصد ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کبھی اگر آپ کے ساتھ اہل سنت کے دوست بحث کریں تو بی بی کے متعلق جب یہ بات کریں تو یقیناً جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ یقیناً بی بی کے ساتھ جو ہے نا ان کا تعلق اور گہرا ہو جائے گا. بر محمد وال محمد صلوات. آئیے، میں نے ایک حدیث شریف بی بی اس دو عالم سے یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، جس میں بی بی فرما رہی ہیں کہ آپ کی دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. آج دیکھیے دنیا میں آپ کے علم میں ہے کہ دنیا والے ایسی
جو ہے وہ قانون بن رہا ہے، ایک قانون آئے گا تو اگلے دن جو ہے نا ایک نئی پارلیمنٹ آئے گی، وہ دوسرا قانون وہ چینج کر دی. کیوں جی؟ اس زمانے میں یہ قانون جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، پرانا قانون وہ ٹھیک نہیں تھا. اگلی اور گورنمنٹ آئے گی، اگلی انتظامیہ آئے گی، وہ ایک نیا قانون بنائے گی. آج جیسے آپ کے نالج میں ہے، فیشن جو ہے یہ چل گیا ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھا کہ نہیں، یہ فیشن ٹھیک نہیں ہے، ایک اور فیشن آ گیا. یہ فیشن کیوں ہے جی؟ اس لیے کہ یہ فیشن عصری تقاضوں کے مطابق ہے، زیادہ سوٹ کرتا ہے. تھوڑی دیر گزرے گی، چند ہی مہینوں کے بعد دیکھیں گے وہ فیشن بھی ختم اور نیا فیشن آ گیا ہے. عجیب، یہ کہانی ختم ہی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہے. یہاں پر جو ہے انہوں نے جو فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اللہ کے بندوں نے، خصوصیت کے تر ائمہ نے، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ قانون نافذ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. جو انہوں نے ہمیں احکام یا فرامین دے دیے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ایک نبی آیا، دوسری نبی آئے، تیسری نبی نہیں. جب خصوصیت کے ساتھ خاتم النبیین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تو اس کے بعد کوئی اب تبدیلی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. بی بی کیا فرماتی ہیں؟ آپ کی دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں چاہیے. یہ بات 3 چیزیں جلدی جلدی مکمل کر کے بی بی کی مختصر سی زندگانی پر ایک مختصر سی نظر ڈالوں گا. بی بی فرماتی ہیں پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کتاب اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کی تلاوت جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے جو بھی چیزیں میں بیان کروں گا سب سے پہلے میرے لیے ہی ہے، بعد میں آپ کے لیے. قرآن کریم کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں؟ بی بی کو اتنی پسند ہے، یقیناً آپ کے نالج میں ہے، آپ سن چکے ہیں مجالس میں بھی، کہ جب آخری وصیت کی ہے نا بی بی نے، تو اس وقت بھی بی بی نے کہا تھا کہ جب مجھے رات کو دفن کرنا، مجھے جو ہے نا کہ ہے رات کو جو ہے نا غسل دینا، ساری آخری باتیں، آخری بات یہ تھی کہ یا ابو الحسن مجھے ایسے چھوڑ کے نہ جانا، میری قبر پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یعنی بی بی کو اتنا قرآن کریم پسند ہے. اور ہم ہیں کہ قرآن کریم سے جو ہے فاصلہ کیے ہوئے ہیں. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم برکت کی کتاب ہے. قرآن کریم جو ہے نا اوپر رکھنے والی نہیں ہے یا کسی مرحوم کے ختم پر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. چونکہ یہ مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے لیے آئیے ختم قرآن کیا جائے. ختم قرآن، ختم کتاب، ختم تلاوت یا فاتحہ مرحومین کے لیے نہیں ہے بلکہ زندوں کے لیے بھی ہے. دوسری بات، وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، ظاہر ہے کہ اب وہ تو نہیں ہے اس دنیا میں. وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللہ، لیکن اگر خود رسول کریم تشریف فرما نہیں ہے، جو ہے ان کے مزار تو ہے، وہاں تو ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کریم جس کی گواہی دے رہا ہے کہ لا تحسبوا، آیت مجیدہ اب یعنی ابھی ذہن میں نہیں رہی، وہ یہ ہے کہ اے گمان نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ مر گئے ہیں. نہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. اگر عام شہید رزق پا رہا ہے تو رسول کریم یقیناً جو ہے نا کہ زندہ ہے. اور اسی لیے ہر نماز میں، اذان میں، اقامت میں رسول کریم کی گواہی دی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم سلام دیتے ہیں تو ہم جو ہے
عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جب کوئی سلام دے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. رسول کریم ہمارا جواب نہیں دیتے ہوں گے جب ہم نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم ہمارا جواب نہیں دیتے؟ نہیں. زیارت امام رضا میں ہے کہ مولا آپ ہمارے جواب جو ہے کیا ہے تردون سلامی، یہ آپ ہمارے سلام کو رد کرتے ہیں، واپس بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے کانوں کے اندر جو ہے نا کیا ہے پردے ہیں، ہم نہیں سن سکتے. لہذا آج بھی زندہ ہیں وہاں پہ ضرور جانا چاہیے. ہم نے تھوڑا سا اگنور کیا ہوا ہے، اکثر بیشتر جو ہے نا کیا ہے ہم کہتے ہیں چلیں جی اچھا ہے مشہد میں چلے جائیں، کربلا میں چلے جائیں، کاظمین میں چلے جائیں، نجف. یقیناً جانا چاہیے لیکن مدینہ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. مدینہ میں 6 ائمہ کی جو ہے نا کہ 6 معصومین کی جو ہے نا کہ ہمیں زیارت ہوتی ہے. 6 معصومین، بی بی دو عالم، رسول کریم، امام حسن مجتبی، امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے بر محمد. بہرحال بی بی کی یہ خواہش ہے کہ روضہ رسول پر بھی آپ کی نظر پڑ جائے گی نا تو گویا آپ نے جو ہے گویا خود رسول خدا کی زیارت کی ہے. آخری بات وہی ہے والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا بی بی کو بہت اچھا لگتا ہے. یقیناً انفاق اللہ کی راہ میں ہر آدمی کے لیے بہتر ہے، لیکن اس وقت انفاق کرنا کہ جب خود انسان ضرورت مند ہو. آپ کو بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے، میں چلا گیا ہوں آپ کے پاس مانگنے کے لیے، اس وقت کمال ہوگا، اس وقت اس کو ایثار کہتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا. اور ائمہ طاہرین سے ہمیں یقیناً یہ سبق ملتا ہے. اور بی بی دو عالم یقیناً ایثار کا مجسمہ کامل ہے. 2 واقعے چھوٹے چھوٹے، ایک اشارہ اور ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام صلوات بھیجیے مریض ہوتے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا نذر کرے. نذر کی، روزہ رکھا. ایک دن جو ہے آیا اپنی درحانہ کے روزہ رکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہ عام بھوک ہے، روزے والی بھوک ہے. آئے یتیم، اسیر، مسکین، ان کو کیا ہے دے دیا. اپنی ضرورت کا خیال نہ رکھا کہ آیا جو ہے وہ اپنی ضرورت بھی ہے، ہمیں بھی بھوک لگی ہے. ساتھ بی بی فضا نے بھی جو ہے وہ بھی دے دیا. اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ یہ واقعہ، ایک صحابی ہے اعرابی، آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا بھی ہوں، لباس بھی نہیں ہے، میرے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. رسول کریم نے فرمایا کہ اس کو نقل کرتے ہیں جابر اور انس بن مالک، رسول کریم کے صحابی، 2 صحابی نقل کرتے ہیں. کہا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا دروازہ دکھاتا ہوں اور ایک ایسے دروازے پر بھیجتا ہوں کہ جہاں سے کوئی بھی خالی واپس نہیں لوٹتا. اب یہ دیکھیں رسول کریم فرما رہے ہیں. اور آج بھی میں عزیزان گرامی آج بھی یہ کہہ سکتا ہوں، بی بی دو عالم سے کوئی بھی تمسک کرنے والا کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا، کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا. تجربہ کر لیجئے. کہا کہ میں آپ کے ایسے دروازے پر بھیجتا ہوں کہ جہاں سے کوئی واپس خالی نہیں لوٹتا. آئے آستانے بی بی پر جو ہے دستک دی. بی بی فضا باہر آئی ہیں. کون؟ سائل ہوں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کھانے کو کچھ نہیں ہے، شدت سے بھوک لگ رہی ہے، پہننے کو لباس صحیح نہیں ہے، اور میرے اہل خانہ کی بھی ضرورت ہے، مجھے کچھ مال چاہیے. اب عرض کیا ہے کہ یہ ہر انسان نہیں کر سکتا.
بی بی دو عالم نے دیکھا کہ اور تو ظاہراً گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کھال جس کے اوپر امام حسن مجتبی جب چونکہ بہت چھوٹے بچے تھے سوئے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے وہ کھال نکالی اور کہا کہ اے فضہ جائے سائل کو دے دے۔ بی بی فضہ آتی ہیں سائل کے پاس اور یہ کھال دیتی ہیں کہ جاؤ اس سے اپنا کام جو ہے آپ پورا کرو۔ سائل نے کہا کہ بی بی آپ جا کے بی بی سے کہہ دیں کہ یہ کھال ہے، اس سے میری بھوک پوری نہیں ہو سکتی، میں بھوکا بھی ہوں اور مجھے لباس بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کے لیے بھی کچھ جو ہے نا کیا ہے مجھے رقم چاہیے۔ تو بی بی دو عالم نے ادھر ادھر گھر میں دیکھا، کچھ اور تو نظر نہ آیا لیکن اپنا ہار، یہ قصہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، اپنا ہار خوبصورت ترین ہار تھا جو کہ رسول کریم نے بی بی کو عنایت فرمایا تھا، دیکھا کہ بہترین مہنگا خوبصورت ترین ہار ہے، اسی ہار کو اتارا اور بی بی فضہ سے کہا کہ جائے سائل کو دے۔ سائل نے جو ہی ہار کو دیکھا، بے انتہا قیمتی ہار، اب یہ ہار دیکھا تو خوش ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے رسول کریم کی بارگاہ اقدس میں۔ رسول کریم کی نظر پڑی ہے اس ہار پر، دیکھا، کہا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو آئے، لیکن بہرحال بی بی دو عالم نے اپنی مرضی سے ہار دیا تھا، تو رسول کریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ضروریات کو پورا کرے اور میری بیٹی کو اجر عطا کرے۔ تو مجمع میں اعلان کر دیا کہ اس ہار کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار یاسر مجمع میں کھڑے ہو گئے، اے سائل اس ہار کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کو اتنی معرفت تو نہیں تھی ہار کی، لیکن کہا کہ سنیے میرا پیٹ آپ سیراب کر دے، اس کو میں بھوک لگی ہوئی ہے، اتنا کھانا میرا پیٹ سیراب ہو جائے، اتنا لباس دے دے کہ جس سے میں اپنے کپڑے بنوا لوں، اور اتنا کچھ زیادہ راہ دے دے میں اپنے گھر والوں کے لیے لے جا سکوں۔ میں آج دیکھ رہا تھا، پہلے بھی دیکھا تھا لیکن آج میں نے جو دیکھا کہ اس میں ملا ہے کہ حضرت عمار یاسر نے جو خیبر کی غنائم میں سے ان کے پاس غنیمتیں موجود تھیں، 20 درہم، درہم اس زمانے میں سونے کو ہوا کرتے تھے، 200 دینار، ایک ناکہ یعنی اونٹنی، ایک بکری اور ایک برد یمانی اور ایک لباس کا سیٹ ان کو عطا کیا۔ کہا کہ یہ قبول ہے۔ اس سائل نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ تو بہت سخی انسان ہو، میری ضروریات سے یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ کہا کہ بس میں نے کہہ دیا تو آپ کی خدمت میں۔ اس نے کہا یہ ہار مجھے دے دے۔ اس نے تمام کے تمام جو ہے نا کیا ہے حضرت عمار یاسر نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ اب حضرت عمار یاسر نے کیا کیا، یہ جو ہے جملہ ہے آخری، اور اسی پہ جو ہے وہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ حضرت عمار یاسر ہے، دل میں سوچا کہ یہ ہار میرے کام کے تو نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں یہی ہار جو میرے پاس پہنچ چکا ہے اس کو بی بی دو عالم کی خدمت میں اور ان کی بارگاہ اقدس میں واپس لوٹا دوں۔ لہذا کیا کیا، ایک برد یمانی کپڑے کے اندر اس ہار کو کیا کیا، خوبصورت معطر کر کے بند کر کے رسول کریم کی بارگاہ میں بھیجا، اور رسول کریم سے فرمایا کہ یہ میں جس غلام کو دے رہا ہوں یہ غلام بھی میں نے بی بی کے لیے دے دیا ہے۔ یہی ہار، کہا کہ یہی ہار جاؤ بی بی دو عالم کی خدمت میں لے جاؤ۔ دستک دی، کون؟ میں عمار یاسر کا غلام ہوں، کیا کام ہے؟ ایک ہار لے کے آیا ہوں، ہدیہ لے کے آیا ہوں، اور
عمار یاسر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ہدیہ بھی آپ کا ہے اور میری قرار دیجیے گیا ہے، میں آپ کی غلامی میں ہوں. نے یہ ہار قبول کر لیا اور کہا کہ میں نے آپ کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. اب آزاد کرنا ہی تھا تو یہ غلام ہنسنے لگ گیا. بی بی فضا نے پوچھا کہ کیوں آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بابرکت ہار کس طریقے سے بابرکت ہے، یہ ہار کی برکات میں دیکھ رہا ہوں. اس نے فرمایا کیسے؟ کہ اس لیے کہ ایک بھوکا تھا اس کو اس نے سیراب کر دیا، ایک غریب تھا، غریب الوطن تھا، جس کے پاس زاد راہ نہیں تھا، اس کو زاد راہ مل. وہ شخص تھا کہ جس کے تھے اس کو کپڑے، اسی ہار کی برکت سے جو ہے غلام. اور آخر میں کیا ہوا کہ یہ ہار اپنے مالک اور اپنے صاحب کی طرف یہ واپس پہنچ گیا. بی بی دو عالم کی برکات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جو کہ مرکز ہے اہل بیت کی مرکزیت. جیسے ابھی بھی بتا رہے تھے ہمارے برادر کہ جن کو مرکزیت حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی جب جو ہے تعارف کروایا نا، تو یہ تعارف نہیں کرایا یہ رسول کریم ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یہ حسن حسین ہیں اور یہ حضرت، نہیں، ہم فاطمہ. پہلا نام ہی بی بی کا لیا. مرکز پرکار عشق ہے بی بی دو عالم. جو ہے یہ نور ولایت، نور امامت، نور ایون یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبوت کا نور ہے. اور یہی وجہ تھی کہ بی بی دو عالم کو مرکزی حیثیت قرار دی. آخری بات وہ یہ تھی، بر محمد و آل محمد صلوات. کہ بی بی باوجود اس کے کہ آپ کے نالج میں ہے، سن چکے کئی بار، سیدۃ النساء العالمین تھی. یہ ٹائٹل بہت بڑا ٹائٹل ہے. بی بی کو یہ شرف حاصل ہے. اکیلی خاتون، وہ خاتون، 13 مرد ادھر معصومین. وہ پورے معاشرے کی ہدایت کے لیے 13 مرد، لیکن خاتون اور خواتین کے لیے فقط اور فقط جو ہے نا کیا ہے، سیدۃ النساء العالمین. یہ عظمت واقعاً جو ہے نا اتنی عظیم ہے بیوی کے لیے. لیکن عبادت میں دیکھیں تو ان کی کوئی مثل ہے ہی نہیں. اور آپ ان کی سادگی دیکھیے کہ سیدۃ النساء العالمین ہونے کے باوجود کاموں کو تقسیم کیا ہوا ہے. ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن فضا آپ کام کریں گی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے گھر کی کنیز بی بی فضا کہتے ہیں کہ 11 برس کی تھی جب جو ہے حبشہ اور اباسینیہ سے ان کو کنیز بنا کے لے آیا گیا یہاں پر. اور جو ہی مشرف بے اسلام ہوئی تو رسول کریم نے جب آزاد کر دیا تو کہا کہ میں آپ کے گھر کی جو ہے خادمہ رہنا چاہتی ہوں. اور بی بی دو عالم کی تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ بی بی فضا کا ٹائٹل کیا تھا؟ المتکلمۃ بالقرآن. یعنی جب بات کرتی تھی تو قرآن کریم سے بات کرتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے گھر میں آیات نازل ہوتی ہیں، اگر ان کے خادم، ان کے گھر میں رہنے والے ان کو متکلم بالقرآن کہا جائے تو آپ ان ہستیوں کا کیا کہنا؟ وہ کتنی عظیم ہستی ہیں جن کے گھر میں قرآن آیا ہے. یہ سادگی ہے ان کی اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے، تاریخ کے ظاہر ہے کہ یہ بعض واقعات تاریخی ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے مستفید نہیں ہونا چاہیے.
یقیناً تاریخی واقعات ہیں، ہمارے لیے ہے. بی بی دو عالم کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہی بھیجا ہے، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی. لیکن آج کے معاشرے میں واقعاً کمی محسوس ہوتی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ساری باتیں میں اپنے لیے پہلے عرض کر رہا ہوں، بعد میں دوسروں کے لیے ہے. آج کے معاشرے میں آج کیا ہو گیا ہے؟ ڈیورس ریٹ اتنا کیوں ہائی ہو گیا ہے؟ مرد عورت کی بات کو، یعنی بیوی شوہر کی بات کو برداشت نہیں کر سکتی، شوہر بیوی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے کون ہے آئیڈیل؟ سوائے ان ہستیوں کے کوئی اور آپ کے آئیڈیل ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اتنی آئیڈیل ہستیاں ہونے کے باوجود آج بھی اگر ان سے ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سے سیکھیں گے؟ کن سے سیکھیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی بات پر یقین مانیے کبھی کبھی باوجود اس کے کہ ہماری کوئی عزیز داری رشتہ داری نہیں ہے، لیکن جب کیس آتے ہیں اور بالکل نہایت معمولی سی باتیں ہیں جن کو آرام کے ساتھ بیٹھ کے انسان حل کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس اتنے آئیڈیل ہستیاں موجود ہیں، توسل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھا بھی جا سکتا ہے کہ کیسے مولا امیر المومنین نے، بی بی دو عالم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. اور کل میں بلکہ آج ہی جمعہ میں جو بتا رہا تھا کہ انار کے واقعہ، بی بی دو عالم نے اپنے ہسبینڈ سے کبھی بھی ایکسٹرا ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی ڈیمانڈ نہ کرے، بیوی کا حق بنتا ہے. ظاہر ہے کہ بیوی کے اخراجات پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر پورا نہیں کرے گا کون کرے گا؟ اس کا حق بنتا ہے. لیکن کبھی کبھی، کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے میں نے کارڈ دیا، میں مثال اب باتوں میں آ گئی ہے تو کر دوں، کوئی حرج نہیں کسی کرنا، کارڈ دیا ہے، جا کے جناب جیولری لی جا رہی ہے اور فلانی چیز بھی لی جا رہی ہے اور یہ چیزیں بھی لی جا رہی ہیں. اینڈ پہ اتنا اس پہ اوپر آپ کو، یعنی میں کہاں سے لاؤں آخر؟ آپ بی بی دو عالم کی ماننے والی نہیں ہے خواتین. میں فقط خواتین سے مخاطب نہیں، ہم مردوں سے بھی ایسی ہیں. بار محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً بہرحال دیکھیں یہ درد دل ہے. تاریخی واقعات سنا کے ممبر سے اس سے کچھ اگر ہم حاصل نہیں کرتے، واقعاً اس سے بڑھ کر کیا انسان، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے خواتین میں خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ خدا را بی بی دو عالم کی سیرت طیبہ کو جو ہے نا، جو بھی کتاب چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اسلام اردو میں موجود ہے، مثالی خواتین جو ہے نا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مثالی خاتون، اور بھی بہت ساری کتابیں. جو کتاب آپ پسند کریں، ایک دفعہ آپ سیرت طیبہ پڑھ لیں اور پھر آپ کی دیکھیے زندگی کس خوبصورت کرتی ہے اور گزرتی ہے. ہر انسان دیکھے کہ توقعات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. چاہے میں مولانا نجم ہی کیوں نہ، میں معذرت اپنی بات پہلے کروں تاکہ آپ کے لیے مجھے کہنے میں آسانی ہو. میں ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہم سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. جب اتنے الحمدللہ خوبصورت ترین آئیڈیل ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر ہم کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے چلتے ہیں اس شخصیت کے مصائب کی طرف کہ جس نے اپنے لیے کہا اپنا مرثیے. بی بی نے بہت سارے مرثیے پڑھے ہیں. اپنا مرثیہ کیسے پڑھتی ہیں؟ ایک مرثیہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بی بی
مرثیہ پڑھتی ہیں. واقعاً کوئی اگر اس جملے کو سمجھے تو اس جملے میں بہت مصائب ہیں. عمر کتنی ہے ٹوٹل؟ آپ کی ٹوٹل 18 برس جو ہے زندگی. 18 برس. 18 برس کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اور مصائب کتنے ہیں؟ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک طرف جو ہے عمر دیکھیں اور ایک طرف جو ہے نا آپ کے مصائب کو دیکھیں. غصب فدق و ولایت اس سے ہٹ کے بھی آپ پر جو ہے نا بی بی کو یہ کہنا پڑا سبت علیہ مصائب. مجھ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر یہی روز روشن کے آتے روز روشن پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بی بی دن میں گریا کرنا چاہتی ہیں، مدینہ والوں کو وہ بھی پسند نہیں ہے. اور بی بی اگر رات کو گریا کرنا چاہتی ہے، مدینہ والے کہتے ہیں یا ابل حسن یا امیر المومنین، آپ کے جو ہے نا کہ گریے جو ہے نا ہم سے برداشت نہیں ہوتے. بیت الحزن بنایا جاتا ہے بی بی کے لیے. بی بی کے لیے 75 دن ایک روایت کے مطابق، جس کے مطابق آج ہم جمع ہیں، یا 95 دن. لگتا ہے کہ یہ 75 دن نہیں تھے، 75 سال تھے. اتنا سخت تھا بی بی کے لیے گزرنا. ابھی تو رسول کریم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہی لوگ جو رسول کریم کو صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں آج دروازے پر لکڑیاں جمع کر کے دروازے کو آگ لگاتے ہیں. اور جب بی بی اندر سے آواز دیتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دختر رسول کریم اور بی بی کے رسول کریم کے نواسے اس گھر میں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، بے شک وہ موجود ہوں، پھر بھی ہم بی بی کے جو ہے نا کیا دروازے پر آگ بھی لگائیں گے. عزاداروں، آخری دن ہے. بی بی دو عالم اپنی ذمہ داریاں عرض کیا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام دی ہیں. 18 برس کیا چیز ہوتی ہے. آخری دن ہے اور حسنین شریفین کو بلا لیتی ہیں. بی بی زینب و ام کلثوم بھی موجود ہیں اور ان کو غسل دیا. ان کے ننھے ننھے شانوں پر جو ہے ان کے سروں پر شانے دیے اور ان کے کنگھی کی ہے. ان کو تیار کر دیا. بی بی زینب کو بھی تیار کیا. بی بی ام کلثوم بھی تیار ہیں. بی بی فضا سے کہا کہ کھانا بھی تیار ہے، میں سونے جا رہی ہوں، اگر جاگ گئی تو میں خود کھانا دوں گی، اگر میں نہ جاگی تو پھر پہلے امام حسن اور امام حسین کو کھانا کھلانا. اے میری بی بی، آپ کو حسن حسین کا کتنا خیال ہے؟ آپ کو زینب و ام کلثوم کا کتنا خیال ہے؟ یہی امام حسن حسین ہے. بعد میں ایک جو ہے نا جنازے پر تیر لگ رہے ہیں اور ایک کے گلے پر شمر ملعون، سینے پر سوار. کربلا کے میدان میں 70 قدم کے فاصلے پر حضرت زینب دیکھ رہی ہے کہ خنجر سے شمر ملعون آپ کے گلے کو ذبح کر رہا ہے. بی بی دو عالم ہیں، اب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے. لیکن عرض کیا ہے کہ ایکسٹرا ڈیمانڈ تو اپنی طرف، کبھی بھی اپنے درد دل بھی اپنی اصل بیماری کو بھی کسی کو نہ بتایا، حتیٰ یہاں تک کہ مولا امیر المومنین کو بھی نہ بتایا.
اب جنازے کا وقت ہے. بعض روایات آج بھی میں دیکھ رہا تھا، ادھر سے بی بی کی روح پرواز ہوتی ہے، شہید ہو جاتی ہیں، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبی پہلا کام کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں فوراً حضرت سلمان فارسی کے دروازے پر، دروازہ کو دستک دی. دروازہ، حضرت سلمان کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا. 2 جملے مسائل کے بس تحمل کیجئے گا، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نماز کو جلدی ختم کیا، مستحب نماز تھی، میں نے جلدی ختم کیا. میں نے کہا بیٹا حسن فرمائیے، حکم بھی کیجئے. کہا کہ اے سلمان محمدی، آپ کو پتہ ہے کہ بی بی دو عالم بہت جو ہے نا کہ دوست رکھتی تھی حضرت سلمان کو. کہا کہ اے سلمان محمدی، ہم اجڑ گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، آئیے میرے بابا کو تسلی دیجئے، آئیے آپ میرے بابے کو، اور کوئی تسلی دینے کے لیے نہ رہا. عزادارو، امام مولا امیر المومنین نے جنازہ جو ہے جب جو غسل کے لیے رکھا، دیکھا کہ آپ کا جو ہے نا ہاتھ کمر پر موجود ہے. جب ہاتھ کو ہٹایا، دیکھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. جب ٹوٹی ہوئی پسلی کو عزادارو دیکھا، مولا امیر المومنین مشکل کشا، آج آپ کی آوازیں چیخیں بلند ہوئی، او میری بی بی فاطمہ، او امانت رسول خدا، آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا. کسی کی انگلی کہتے کہ ایک انگلی بھی ٹوٹ جائے اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے برداشت کرنا، لیکن بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نہیں بتائی. جنازہ تیار ہو گیا دادا. اب جنازہ تیار ہوا، کہا کہ بیٹا حسن آ جاؤ، بیٹا حسین آ جاؤ، اور اس طرح ام کلثوم اور حضرت زینب کو بھی بلا لیا. عزادارو، جب چاروں بچے آتے ہیں، بی بی کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں او ماما جان، مادر جان، جب آپ رسول کریم سے ملیں گی ہمارے سلام کہنا، اور یہ کہنا ہم غریب ہو گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں. عزادارو، ادھر سے جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بچوں کو جدا کرو، ہم جو ہے نا یہ آسمان والے کپتان اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتے، جو جس طریقے سے یہ رونا ہو رہا ہے. میں کہوں گا یا امیر المومنین، آج تو آپ موجود ہیں، بی بی دو عالم بھی موجود ہے، آپ نے فقط لفظ غربت سنا اور آپ سے برداشت نہ ہوا، لیکن میں کہوں گا عصر عاشور، کربلا کا میدان، وہاں پر آئیے، ایک طرف شمر ملعون تازیانے مار رہا ہے، ایک طرف آپ دیکھتے ہیں سکینہ کے گوشوارے کو لیا جاتا ہے، ادھر بی بی دو عالم زینب اولیاء مقام کا فریاد کرنا، شمر ملعون، یہ نواسہ رسول خدا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. جو مومنین مومنات پروردگارہ حاجات لے کر آئے ہیں، خدایا سب کی حاجات کو بی بی دو عالم کو طفیل سے مستجاب فرما. پروردگارہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما. خدایا ہمیں بہترین انداز میں ایام فاطمیہ کو برگزار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کے واسطے جن دوستوں نے تبرک کا اہتمام کیا، حصہ ڈالا ہے، خدایا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خصوصاً ہمارے باقر بھائی کے والدین کی طرف سے انہوں نے یہ زحمت کی ہے، تبرک کا اہتمام کیا ہے، اور ہمارے عمران بھائی جو ہے ان کے والد صاحب کی برسی بھی ہے، خدایا ان کو غریق رحمت فرما.
پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما. ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے اعوان و انصار میں سے قرار دے بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین.